बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं नादिया हूँ। मेरी ज़िंदगी की कहानी अगर मैं ख़ुद अपनी ज़ुबानी सुनाऊँ तो शायद कोई यकीन भी ना करे कि आज के दौर में भी कोई ऐसे हालात में जी रहा हो। मगर ये हकीकत है कि मेरी दुनिया एक कच्ची झोंपड़ी में कैद है और इस झोंपड़ी के दरो दीवार गुर्बत की लकीरों से ऐसे भरे हुए हैं जैसे किसी ने भूख और बेबसी को नक्श कर दिया हो। सुबह जब आँख खुलती है तो सामने मिट्टी के फर्श पर बिछी पुरानी चटाई दिखाई देती है जिस पर हम सब बहन भाई गठरी की तरह सोए होते हैं। अब्बा की खांसी की आवाज़ रात भर मुझे जागने पर मजबूर रखती है। वो कई बरसों से बीमार हैं, कभी बुखार तो कभी सांस का मसला। माँ दिन भर दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है, झाड़ू देती है और कभी रात गए तक भी वापस नहीं आती। तो हम बहन भाई इंतज़ार करते रहते हैं। कभी सोचती हूँ मेरी माँ के हाथ जो कभी नर्म और खूबसूरत रहे होंगे अब मुस्तकिल मेहनत से खुरदरे और फटे हुए हैं। मगर फिर भी जब वो घर आती है तो हंसकर हमें कहती है, बस बच्चों सब्र करो, अल्लाह बड़ा कारसाज है। और मैं उनकी बात सुनकर दिल ही दिल में दुआ करती हूँ कि ऐ अल्लाह तू वाकई हमारी दुआएं सुन ले। अब्बा कभी कभार मुझसे बात करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं, बेटी मैं तुम सब के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर कहती हूँ, अब्बा ये सब नसीब की बात है, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ कमा लेती हूँ। वो फिर भी सर झुका लेते हैं जैसे उनके दिल पर बोझ उतरता ही नहीं। मैं जब बाहर जाकर मोहल्ले की औरतों के कपड़ों पर सिलाई करती हूँ या बच्चों को पढ़ाती हूँ तो यही सोचती हूँ कि काश मैं ज़्यादा पढ़ पाती तो शायद कोई बेहतर काम कर लेती, लेकिन किस्मत ने मौका ही नहीं दिया। मगर मुझे अपनी मेहनत पर यकीन है। अक्सर शाम को जब चूल्हे पर लकड़ियाँ जलाती हूँ तो धुआं भरे कमरे में सब बहन भाई जमा हो जाते हैं और छोटा भाई भूख से रोता है। तो मैं कहती हूँ, बस ज़रा सब्र करो, खाना पकने ही वाला है। हालांकि खाने में कभी सिर्फ दाल होती है, कभी आलू और कभी सिर्फ रोटी और चटनी, लेकिन फिर भी मैं सबको हंसा देती हूँ कि देखो ये तो बादशाहों जैसा खाना है। छोटे बच्चे मासूमियत से हंस पड़ते हैं और मेरी माँ मुझे दुआएं देती हैं। मोहल्ले की औरतें कभी हमारे घर आती हैं तो बातों में कहती हैं, अरे नादिया तेरी उम्र की लड़कियां तो जेवर पहनती हैं, अपने बाल संवारती फिरती हैं और तेरे हाथ हमेशा धूप और मेहनत से काले रहते हैं। मैं मुस्कुराकर जवाब देती हूँ, जेवर से ज़्यादा कीमती माँ बाप की खिदमत है। हालांकि मेरे दिल में भी एक छुपी ख्वाहिश होती है कि काश मैं भी कोई नई चीज़ पहन सकूं, कोई अच्छा लिबास ओढ़ सकूं, लेकिन फिर हकीकत का सामना करके वो ख्वाहिश दबा देती हूँ। मेरे बहन भाई मुझसे अक्सर कहते हैं, आपा तुम थक जाती हो इतना काम करके। मैं उनको प्यार से गले लगा लेती हूँ और कहती हूँ, नहीं, मेरा थकना तुम सबके हंसने से दूर हो जाता है। वो खुश हो जाते हैं, हालांकि अंदर से मेरा जिस्म वाकई थकन से टूट रहा होता है, मगर मैं कभी जाहिर नहीं करती क्योंकि अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो ये सब बच्चे क्या करेंगे। एक दिन माँ बीमार होकर चारपाई पर लेट गई तो घर के सारे काम मेरे कंधों पर आ गए। अब्बा का दुख अपनी जगह, मगर माँ के बगैर तो ये झोंपड़ी और भी सुनसान लगने लगी। मैं दिन भर मोहल्ले के 2 घरों में काम करके आती और फिर शाम को सिलाई मशीन पर बैठ जाती। कभी कभी ऐसा लगता कि वक्त ही नहीं रुकता, मुसलसल भाग रहा है और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रही हूँ। मगर फिर भी दिल में यही ख्याल आता है कि अगर मैं हौसला ना रखूंगी तो घर बिखर जाएगा। रात को जब हम सब छोटी लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठते हैं तो बच्चे कहानियाँ सुनने की जिद करते हैं। मैं पुरानी कहानियाँ दोहराती हूँ, कभी शहजादे और शहजादी की, कभी परियों की, कभी बहादुर लड़की की जो सब मुश्किलात झेलती हैं और आखिर में जीत जाती हैं। बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं और कहते हैं, आपा तुम भी कहानी वाली बहादुर लड़की हो। मैं हंस देती हूँ, लेकिन दिल में सोचती हूँ शायद ये सच है कि मैं भी हर रोज़ एक जंग लड़ रही हूँ। कभी कभी मोहल्ले की लड़कियाँ मेरी झोंपड़ी के सामने से गुजरती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, ये नादिया बहुत मेहनती है, मगर देखो इसकी तकदीर कैसी है। मुझे सुनाई देता है मगर मैं खामोश रहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तकदीर का मालिक अल्लाह है और वही सब जानता है कब किसी के नसीब का दर खोल देना है। अब्बा के साथ अक्सर रात को छत के नीचे बैठकर बातें करती हूँ। वो पुरानी यादें सुनाते हैं कि कैसे कभी वो भी जवानी में मजबूत और हुनरमंद मजदूर थे और सब दोस्त उन पर रश करते थे, मगर अब बीमारी ने उनको तोड़ दिया है। मैं उनको तसल्ली देती हूँ, अब्बा आप हमारे लिए हीरो हैं, आपने हमें तमीज़ सिखाई है, यही सबसे बड़ा कारनामा है। वो मुस्कुरा देते हैं और मेरी पेशानी चूम लेते हैं। घर में गुर्बत के बावजूद हम सब का आपस में प्यार है और यही प्यार हमें जिंदा रखता है। हम हंसी खुशी गुजारा कर लेते हैं।
اگرچہ کبھی کبھی بھوک بہت تنگ کرتی ہے، مگر میں بہن بھائیوں کو بہلا دیتی ہوں کہ دیکھو، ہم اللہ کے سب سے پسندیدہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں رات کو تکیے پر سر رکھتی ہوں تو آنسو نکل آتے ہیں، لیکن میں جلدی آنسو پونچھ دیتی ہوں تاکہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری ماں یا بہن بھائی مجھے روتا دیکھ کر ٹوٹ جائیں۔ میں اپنے دکھ چھپا لیتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ گھر کو سنبھالنے کے لیے مضبوط رہنا ضروری ہے۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی عام لڑکیوں کی طرح خواب دیکھ سکوں، کسی بہتر مستقبل کا سوچ سکوں، مگر جب صبح سورج نکلتا ہے اور گھر کے سب تقاضے سامنے آتے ہیں تو وہ خواب کہیں کھو جاتے ہیں۔ پھر بھی میں دل ہی دل میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، کبھی نہ کبھی ہمارے دن بدل دے۔ یہ میری جھونپڑی ہے، میری دنیا ہے، اور یہ غربت بھری زندگی میرا حصہ ہے۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ صبر کرنا سب سے بڑی دولت ہے، اور خوش اخلاقی سے ہی زندگی کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ میرے ابا کہتے ہیں، بیٹی، تمہارے صبر کی وجہ سے یہ گھر قائم ہے، اور ماں کہتی ہے، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ ان کی دعائیں ہی میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ان دنوں اماں بیمار تھی، ان کا بخار بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور میں ان کی جگہ کام پر جاتی تھی۔ محلے کے 2 گھروں میں جھاڑو پوچھا اور برتن مانجھ کر آتی تو تھکن سے چور ہو جاتی، مگر اماں کی فکر زیادہ کھائی جاتی تھی۔ ایک دن محلے کی خالہ جو اماں کے ساتھ ہی کام کرتی تھی میرے پاس آئی اور ہامتی ہوئی کہنے لگی، بیٹی، تمہاری اماں کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، وہ نہ ہو تو کام ادھورا لگتا ہے، اللہ کرے وہ جلدی صحت یاب ہو۔ یہ لو، یہ تھوڑے سے چاول اور شکر میں نے اپنی طرف سے نکالے ہیں، اماں کو کھلا دینا تاکہ جلدی طاقت پکڑے اور پھر سے کام پر آ سکیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ لوگوں کے دل ابھی بھی نرم ہیں، سب برے نہیں ہوتے۔ گھر واپس آئی تو اماں کو بخار میں تڑپتا پایا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، نادیہ، آج بہت دن ہو گئے ہیں، کچھ میٹھا کھائے بغیر دل ہی نہیں مان رہا۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہا تھا۔ میں نے کہا، اماں صبر کریں، ابھی ابھی خالہ نے چاول اور شکر دیا ہے، میں کچھ پکاتی ہوں، آپ بس تھوڑا ہمت کریں۔ ابا کونے میں بیٹھے کھانس رہے تھے اور بہن بھائی بھوک سے نڈھال میرے گرد بیٹھے تھے۔ میں نے مٹی کے چولہے میں لکڑیاں ڈالیں، آگ جلائی تو دھواں آنکھوں میں بھر آیا، مگر دل خوشی سے بھر گیا کہ آج کم از کم کچھ خاص بنے گا۔ میں نے پانی ڈال کر چاول رکھے اور شکر ملائی۔ جیسے جیسے وہ ابال کھاتے گئے، ایک عجیب خوشبو جھونپڑی کے در و دیوار میں پھیلنے لگی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی چکر کاٹ کاٹ کر کہنے لگے، آپا، کتنی مزیدار خوشبو آ رہی ہے، آج لگتا ہے ہمارا پیٹ بھر جائے گا۔ میں نے ان کو مسکرا کر کہا، ہاں بھائی، آج تو ہم سب بادشاہوں جیسا کھائیں گے۔ ابا نے بھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹی، تمہارے ہاتھ کی پکائی چیز میں برکت ہوتی ہے، مجھے یقین ہے یہ چاول صرف جسم کو نہیں، دل کو بھی سکون دیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ واقعی اس میں شفا رکھے۔ اماں آنکھیں بند کی لیٹی تھی اور ہلکی سی آواز میں کہہ رہی تھی، اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہمیں اس حال میں بھی کچھ میٹھا نصیب کیا۔ جب میں ہانڈی میں لکڑی کی چمچ سے چاول ہلاتی تھی تو خوشبو جھونپڑی کے جھریوں سے نکل کر باہر گلی میں بھی جا پہنچی۔ محلے کے بچے بھی ناک سونگتے ہوئے پاس آئے اور کہنے لگے، نادیہ باجی، کیا پکا رہی ہو؟ کتنا مزیدار خوشبو ہے، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سونگھا۔ میں نے ہنس کر کہا، بس ایسے ہی چاول ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ سب دیکھنے لگے جیسے حیران ہوں کہ اتنی غربت میں بھی کوئی خوشبودار چیز کیسے پک سکتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی غربت کے باوجود اگر نیت صاف ہو تو تھوڑے سے چاول بھی دنیا کو جنت لگ سکتے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا نمک بھی ڈالا تاکہ ذائقہ اور اچھا ہو جائے۔ بہن بھائی کٹورے ہاتھ میں لیے انتظار کر رہے تھے، لیکن اس دوران میں نے ایک عجیب سا احساس کیا، جیسے جھونپڑی کے باہر کوئی رکا ہوا ہو، کوئی سایہ سا کھڑا ہو، جیسے کوئی اجنبی خوشبو کو اپنے اندر بھرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو دروازے پر کوئی نہ تھا، لیکن دل نے گواہی دی کہ کوئی وہاں ٹھہرا ضرور تھا۔ میں نے خود سے کہا، شاید میرا وہم ہے، محلے کے لوگ اکثر گلی سے گزرتے ہیں، لیکن اس لمحے مجھے لگا جیسے خوشبو نے کسی کو زنجیر کی طرح روک لیا ہے، جیسے کسی کے قدم آگے بڑھتے بڑھتے رک گئے ہیں اور وہ بار بار گہری سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، نادیہ، پاگل مت بن، تجھے ہر وقت وہم سوچتے ہیں۔ لیکن پھر بھی دل مطمئن نہ ہوا۔ چاول تیار ہوئے تو میں نے سب کو کٹورے بھر بھر کے دیے۔ ابا نے پہلا نوالا لیتے ہی کہا، بیٹی قسم ہے، آج تو بچپن کی یاد آ گئی جب تمہاری ماں پہلی بار مجھے میٹھے چاول کھلا رہی تھی۔ میں نے ہنس کر کہا، ابا، وہ تو آپ کی محبت ہے، ورنہ یہ تو بس چاول ہی ہے۔
ماں نے آنکھ کھول کر تھوڑا سا کھایا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنی بیماری میں بھی میری زبان کو میٹھا لگ گیا. بہن بھائی تو جیسے خوشی سے جھومنے لگے. کہنے لگے آپا یہ تو دنیا کا سب سے اچھا کھانا ہے, ہم روز یہ کھائیں گے. میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا روز کہاں میسر ہوگا, دعا کرو کبھی کبھار نصیب کر دے تو بھی بڑی بات ہے. اتنے میں دروازے کے پاس ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ ہوئی. میں چونک گئی. باہر جھانکا تو کوئی نظر نہ آیا, لیکن جیسے کوئی سایہ لپک کر اوجھل ہوا ہو. میں نے دل میں سوچا کہ واقعی کوئی تھا جو اس خوشبو کے سہارے کھینچا چلایا تھا. میں نے یہ بات اماں کو بتائی تو وہ ہنس کر بولی ارے بیٹی یہ سب تمہارا وہم ہے. خوشبو تو فرشتوں کو بھی بھا جاتی ہے, لیکن ہمارے نصیب میں تو انسان ہی کم ہے. میں خاموش ہو گئی, لیکن اندر سے عجیب سا احساس ہوا کہ شاید واقعی کوئی ان دلانوں میں آ کر رکا تھا. رات کو جب سب سو گئے تو میں دیر تک جاگتی رہی. چولہے کے قریب بیٹھ کر سوچتی رہی کہ کیسے ایک مٹھی چاول اور تھوڑی سی چینی نے ہماری زندگی میں خوشی بھر دی, اور ساتھ ہی کوئی انجانی موجودگی بھی اس خوشبو کے پیچھے آ گئی. میں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر کوئی نیک روح یا اللہ کا کوئی بھیجا ہوا مددگار ہے تو ہمارے حال پر رحم کرے, اور اگر یہ میرا وہم ہے تو میرے دل کو سکون دے. اگلے دن جب میں پھر صبح محلے کے گھروں میں کام کرنے گئی تو عورتیں آپس میں کہنے لگیں کل نادیہ کے گھر سے کتنی مزیدار خوشبو آ رہی تھی. ہمیں لگا جیسے کسی نے بڑی دیگ پکا لی ہے. میں نے مسکرا کر کہا نہیں, بس معمولی سے میٹھے چاول تھے, اللہ کا کرم ہے. سب ہنسنے لگی, لیکن میرے دل میں وہی خیال بیٹھا رہا کہ کوئی تھا جو اس خوشبو کو سونگھ کر رکا تھا, اور یہ خیال مجھے بار بار گھیر لیتا تھا. میرے دل میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جھونپڑی کے باہر کے سایہ کو دیکھنے لگوں, کبھی گلی سے گزرتے اجنبی کے قدموں کی چاپ سننے لگوں, اور کبھی ہوا کے جھونکے میں وہی خوشبو تلاش کرنے لگوں, جیسے خوشبو نے میری زندگی میں کوئی نیا باب کھول دیا ہو. حالانکہ سب کچھ ویسا ہی تھا, غربت وہی, جھونپڑی وہی, مٹی کا فرش وہی, بیمار ماں اور پریشان ابا, لیکن اندر کہیں نہ کہیں لگا جیسے ہماری جھونپڑی کی ہوا میں ایک نیا رنگ شامل ہو گیا ہے. میں نے اس دن سیکھا کہ انسان کے نصیب کا راز کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپا ہوتا ہے, اور وہ بھی ایک مٹھی چاول اور چند چمچ شکر کی خوشبو میں. میٹھے چاول بنانے والے دن کے بعد سے ہی میرے دل میں عجب سا خوف اور انجانی بے چینی پھیل گئی. دن میں تو سب کچھ معمول کے مطابق لگتا تھا. میں کام پر جاتی تھی, ماں کی خدمت کرتی تھی, ابا کی دوا لاتی تھی, اور بہن بھائیوں کے لیے چھوٹے موٹے کھیل اور کہانیاں ترتیب دیتی تھی. لیکن جیسے ہی رات اترتی تھی مجھے لگتا تھا کہ جھونپڑی کے باہر کوئی سایہ گردش کر رہا ہے. ایک رات میں نے بہن بھائیوں کو سلایا اور خود چولہے کے قریب بیٹھی کپڑے سی رہی تھی. لالٹین کی زرد روشنی دیوار پر میری ہی پرچھائی کو بڑھا چڑھا کر دکھا رہی تھی. اچانک مجھے لگا جیسے کھڑکی کے پار کوئی کھڑا ہو کر جھانک رہا ہے. میں نے فوراً گردن گھما کر دیکھا, مگر وہاں کچھ نہ تھا. دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. میں نے خود کو سمجھایا کہ نادیہ پاگل مت بن, شاید ہوا کے جھونکے سے پردہ ہلا ہوگا. لیکن اگلے ہی لمحے باہر سے آہٹ آئی, جیسے کوئی آہستہ آہستہ جھونپڑی کے دروازے کے قریب آ کر رکا ہو. میں نے دل مضبوط کیا اور آواز دی کون ہے, مگر کوئی جواب نہ آیا. بس خاموشی کا ایک بوجھ سا چھا گیا. میں نے لالٹین اٹھا کر باہر نکلنے کی ہمت کی تو گلی سنسان تھی. ہوا میں ٹھنڈک تھی اور کتے دور بھونک رہے تھے, لیکن کہیں کوئی انسان نہ تھا. میں واپس اندر آئی تو ابا نیم جاگتے ہوئے بولے بیٹی کس سے بات کر رہی تھی؟ میں نے کہا کچھ نہیں ابا, بس مجھے لگا کوئی باہر آیا ہے. وہ ہنس کر بولے ارے تمہیں وہم ہوتا ہے, غربت کے دکھ انسان کو ہر وقت ڈرا دیتے ہیں. میں چپ ہو گئی, مگر دل نہیں مان رہا تھا. اگلے دن میں نے ماں سے کہا اماں کل رات مجھے لگا کوئی جھونپڑی کے باہر کھڑا تھا. ماں نے میری طرف دیکھا اور بولی بیٹی اندھیروں میں اکثر آنکھیں دھوکہ دیتی ہیں, تم خود کو ڈراؤ نہیں ورنہ یہ بچے بھی سہم جائیں گے. میں نے ہاں میں سر ہلا دیا, مگر رات کو پھر وہی ہوا. جب سب سو گئے تو مجھے لگا جیسے جھونپڑی کی دیوار کے ساتھ کوئی چل رہا ہے. قدموں کی چاپ ہلکی ہلکی سی سنائی دے رہی تھی. میں دبک کر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں سورہ اخلاص پڑھنے لگی. جیسی میں نے پڑھا وہ آواز رک گئی, لیکن کچھ لمحوں بعد پھر وہی چاپ شروع ہو گئی, جیسے کوئی بار بار چکر لگا رہا ہو. ایک دن ایسا بھی ہوا کہ میں نے واضح طور پر کھڑکی کے پاس ایک لمبی سی پرچھائی دیکھی جو لمحہ بھر کے لیے ٹھہری اور پھر غائب ہو گئی. میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں ہی اٹک گئی. میں نے بہن کو جھنجھوڑا تو وہ بولی آپا کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں, تم سو جاؤ. لیکن میری نیند غائب ہو گئی. اس کے بعد میں اکثر سونے سے پہلے دعا پڑھ کر ہی آنکھیں بند کرتی کہ کہیں کوئی برا سایہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے.
کچھ دنوں بعد میرا دل ماننے لگا کہ یہ صرف وہم نہیں ہے، واقعی کوئی ہے جو ہماری جھونپڑی کے پاس آ کر رکتا ہے۔ ایک رات میں نے اماں کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کوئی بار بار ہمیں دیکھتا ہے۔ اماں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، نادان لڑکی، تجھے ہر وقت وہم ہوتا ہے۔ لیکن ابا نے خاموشی سے میری بات سنی اور بولے، کبھی کبھی انسانوں کے ساتھ ایسے سائے جڑ جاتے ہیں جو ان کی نیکی یا دعا کی وجہ سے قریب آ جاتے ہیں، وہ نقصان نہیں دیتے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، ابا آپ کو کیسے معلوم؟ وہ بولے، بیٹی عمر اور تجربہ بہت کچھ سکھا دیتا ہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس رات ایک اور خوفناک واقعہ ہوا۔ ہوا تیز تھی اور جھونپڑی کی چھت ہل رہی تھی۔ میں نے سب کو کمبل میں لپیٹ دیا تھا، لیکن اچانک مجھے لگا کہ دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی۔ میں ڈر گئی اور اونچی آواز میں کہا، کون ہے؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ ہل رہا تھا جیسے کسی نے باہر سے دھکا دیا ہو۔ پھر چند لمحوں بعد سکوت چھا گیا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ابا نے کہا، شاید ہوا تھی۔ میں نے کہا، نہیں ابا، یہ ہوا کی دستک نہیں تھی، یہ تو جیسے کوئی اندر آنا چاہ رہا ہو۔ پھر ایک دن جب میں نے چولہے پر سبزی رکھی ہوئی تھی تو پیچھے سے صاف آواز آئی، نادیہ۔ میں پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں اتنی ڈر گئی کہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اماں دوڑتی آئیں اور بولی، کیا ہوا؟ میں نے کہا، اماں ابھی کسی نے میرا نام لیا ہے۔ وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی، بیٹی ڈر مت، یہ سب وہم ہے۔ مگر ان کی آنکھوں میں بھی ایک لمحے کو خوف کی جھلک دکھائی دی۔ رات کو میں نے چھوٹی بہن سے کہا، کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے؟ وہ ہنس کر بولی، آپا تم ہر وقت ڈراؤنی باتیں کرتی رہتی ہو، مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن اسی لمحے جھونپڑی کے اوپر سے ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی بھاری وجود چھت پر سے گزرا ہو۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کام گئے۔ میں نے کہا، چلو سونے کی دعا پڑھ کر سو جاؤ، ورنہ یہ رات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس دن کے بعد دن ہو یا رات، میں جب بھی پانی لینے باہر نکلتی تھی تو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ گلی سنسان ہوتی تھی، لیکن میرا دل دھک دھک کرنے لگتا تھا۔ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ میں نے اپنی ہی پرچھائی سے خوف کھا کر دوڑ لگا دی تھی۔ گھر آ کر ماں کی گلے لگ کر رونے لگی۔ اماں کہنے لگی، بیٹے ہمت رکھو، شاید اللہ نے ہمارے لیے کوئی محافظ مقرر کیا ہے جو نظر نہیں آتا۔ میں حیران ہو گئی اور سوچنے لگی، اگر یہ واقعی محافظ ہے تو پھر یہ مجھے ڈراتا کیوں ہے؟ یہ سب واقعات ایک کے بعد ایک ہوتے گئے اور میں الجھ گئی کہ یہ سب وہم ہے یا حقیقت۔ لیکن ایک بات طے تھی کہ کوئی اجنبی ہے جو بار بار ہماری جھونپڑی کے قریب آ کر رکتا ہے، کبھی سایہ بن کر، کبھی آہٹ بن کر، کبھی سرگوشی بن کر اور کبھی دروازے پر دستک بن کر۔ اور میں یہ سوچ سوچ کر اور بھی پریشان ہو جاتی تھی کہ آخر یہ کون ہے جو ہماری دنیا کے اندھیروں میں شامل ہو چکا ہے۔ میری زندگی کے دن یوں ہی بھاگتے دوڑتے نکل رہے تھے۔ کبھی سوچتی تھی کہ شاید یہ سب آزمائشیں بس کچھ وقت کے لیے ہیں، لیکن پھر دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل جاتے اور غربت کا وہی حال رہتا۔ اماں جب بیمار پڑ گئیں تو مجھے ہی سارے گھر کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا پڑا۔ کبھی سلائی مشین کے سامنے گھنٹوں بیٹھ کر دھاگے میں سوئی پروتے پروتے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، اور کبھی محلے کے گھروں میں جا کر صفائی برتن یا چھوٹے موٹے کام کرنے لگتی۔ محلے کی عورتیں کبھی ترس کھا کر ہنسی مذاق میں کہتی، ارے لڑکی، ابھی تیری عمر پڑھنے لکھنے کی ہے اور تو یہ جھاڑو برتن کرتی ہے۔ میں مسکرا دیتی اور جواب دیتی، خالہ وقت اور حالات کے آگے کس کی چلتی ہے؟ اماں کو دوائی لینی ہے، ابا کو کھانسی کا شربت چاہیے، اور چھوٹے بہن بھائیوں کو کھانا تو دینا ہی ہے۔ نہ تو خالہ پھر خاموش ہو جاتی اور بس مجھے پیار سے دعا دے دیتی۔ گھر آ کر جب دیکھتی کہ سب بچے میری راہ دیکھ رہے تھے تو دل بھر آتا، مگر ظاہر نہ ہونے دیتی۔ ہنستی کھیلتی ان کے سامنے تھوڑا سا کھانا رکھتی اور کہتی، اچھا یہ بتاؤ آج کس نے سب سے زیادہ پڑھائی کی ہے؟ تو سب ایک ساتھ اپنی کاپیاں کھول کر بیٹھ جاتے اور میں تھکن بھول کر ان کی ہمت بندھاتی، ان کے ساتھ سبق دہراتی اور انہیں امید دلاتی کہ یہ ایک دن تم سب پڑھ لکھ کر اس جھونپڑی سے نکل جاؤ گے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ سارے دن کی مشقت کے بعد جب شام کو چولہا جلانے بیٹھتی تو آٹے میں اتنی کمی رہتی کہ روٹی سب کو مل جاتی، مگر میرے حصے میں کچھ نہ بچتا۔ چھوٹے پوچھتے، آپ کیوں نہیں کھاتی؟ تو میں ہنس کر کہتی، ارے بھائی میں نے تو پہلے ہی کھا لیا ہے، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں اشارے سے اماں کو سمجھاتی کہ وہ کچھ نہ بولے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ میری حالت دیکھ کر رونے لگے گی اور میں ان آنسوؤں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بعض اوقات جب دوائیوں کے پیسے پورے نہ ہوتے تو اپنی سلائی کی اجرت سے کپڑے لینے کی بجائے سیدھا میڈیکل سٹور پر جا کر دوا خرید لاتی، اور جب کوئی پوچھتا کہ اپنے لیے کچھ کیوں نہیں لیا
تو کہتی، ارے میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اصل ضرورت تو ان کی ہے جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور میری طرف دیکھ کر جیتے ہیں۔ اس ساری تنگ دستی کے باوجود میرے دل میں ایک عجیب سکون ہوتا تھا، جیسے اندر سے کوئی مجھے تسلی دیتا ہو کہ صبر کا پھل ملے گا۔ میں اکثر چھت کے نیچے تاریک کمرے میں بیٹھ کر سوچتی، کیا واقعی کوئی دیکھ رہا ہے میری محنت کو، میرے خلوص کو؟ کبھی کبھی یوں لگتا جیسے پردے کے پیچھے کوئی سایہ جھلملاتا ہے، یا جیسے کھڑکی کے کونے پر کوئی آنکھ ٹکتی ہے۔ مگر میں اپنے وہم پر ہنستی تھی اور خود سے کہتی، ارے میں بھی کیا کیا سوچنے لگتی ہوں، اس جھونپڑی میں کون آئے گا اور کون بیٹھ کر ہمیں دیکھے گا؟ لیکن پھر بھی جب کبھی کوئی اجنبی سرگوشی جیسی خاموشی محسوس ہوتی یا دور سے کوئی بوجھل سانسوں کی آواز سنائی دیتی تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، لیکن میں اپنے بہن بھائیوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیتی۔ کبھی جب رات کو چراغ مدھم ہو جاتا تو لگتا جیسے کوئی قریب کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں بستر پر کروٹ بدلتی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرتی، مگر دل کی بے چینی اور بڑھ جاتی۔ ایک دن جب میں نے بھوک برداشت کرتے ہوئے سب کو کھانا کھلا دیا اور خود ایک کونے میں بیٹھ گئی تو میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا، آپ نے آج پھر نہیں کھایا؟ میں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بس میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، تم لوگ فکر نہ کرو۔ تو وہ ضد کرنے لگا کہ نہیں، آپ نے کھایا ہی نہیں۔ آخر اماں نے اسے ڈانٹ دیا کہ خاموش رہو، بہن کو تنگ نہ کرو۔ مگر میں نے ان کی آنکھوں میں وہی سوال دیکھا جو سب کے دل میں تھا، لیکن کسی کے لبوں پر نہ آیا۔ اس وقت مجھے لگا جیسے کوئی نامعلوم نظر مجھے دیکھ رہی ہے، جیسے میرے اندر جھانک رہی ہے اور میرے خلوص کو سمجھ رہی ہے۔ دل میں ایک لمحے کو خیال آیا کہ شاید وہی اجنبی سایہ جو کئی دنوں سے میری جھونپڑی کے پاس رکتا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے، مگر پھر خود کو جھڑک دیا کہ یہ سب خیالات میرے کمزور دماغ کا کھیل ہے۔ زندگی کے یہ دن اسی طرح قربانی اور خلوص کے ساتھ گزرتے رہے۔ میں اپنی ضرورتوں کو بھول جاتی اور ہر وقت بس یہ سوچتی کہ میرے بہن بھائی خوش رہیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ قائم رہے۔ کئی بار جب گھر کے باہر کھیلتے کھیلتے چھوٹے لوٹتے اور بھوک سے کہتے، باجی کچھ کھانے کو دو، تو میں بھاگ کر پانی میں شکر گھول کر ان کے سامنے رکھ دیتی اور کہتی، یہ دیکھو میٹھا شربت ہے، اب جلدی جلدی پی لو، اور پھر زور زور سے کہتی، مقابلہ کرو، دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے ختم کرتا ہے۔ وہ خوشی خوشی ہنستے کھیلتے پینے لگتے اور میں ایک کونے میں بیٹھ کر انہیں دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ کم از کم میری چھوٹی سی ترکیب نے ان کے چہرے کھلا دیے۔ اسی لمحے اکثر مجھے لگتا کہ کوئی سایہ درخت کے پیچھے کھڑا میری جھونپڑی کے اندر جھانک رہا ہے، جیسے اسے میری ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں میں بھی کشش محسوس ہو رہی ہے اور وہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا ہو۔ ایسے کئی دنوں میں میرا دل کہتا تھا کہ غربت کی سخت زندگی میں اگر کوئی چیز سب سے بڑی طاقت ہے تو وہ خلوص ہے، اور یہی خلوص شاید کسی کے دل تک پہنچ رہا ہے۔ کبھی جب رات گئے میں تھکن سے چور ہو کر چھت کے نیچے لیٹتی اور بہن بھائی میرے ساتھ سو جاتے تو ان کے سوتے چہرے دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے اور میں آہستہ سے کہتی، اے اللہ ان سب کی خوشیاں مجھے دے دے اور ان کے غم مجھے دے دے۔ اس وقت مجھے یقین ہوتا کہ شاید میرا یہ خلوص کسی اندیکھے دل کو ضرور چھو رہا ہے، کیونکہ میں بار بار وہی اجنبی سایہ محسوس کرتی جو میری قربانیوں دیکھ کر خاموش رہتا اور میرا ساتھ دیتا۔ خواہ مجھے اس کا یقین نہ تھا، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک اجنبی احساس ضرور جاگتا تھا، میں اکیلی نہیں ہوں، میری دعاؤں اور قربانیوں کو کوئی سن رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، اور شاید وہی ایک دن میرے دکھ درد کا مداوع بھی کرے گا۔ ایک دن کی بات ہے، میں صبح سویرے جب جھونپڑی کے دروازے سے باہر نکلی تو میری نظر زمین پر پڑی۔ وہاں ایک پرانا کپڑے کا تھیلا رکھا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر اٹھایا تو حیرانی ہوئی، کیونکہ اس میں آٹا، دال اور تھوڑی سی چینی رکھی ہوئی تھی۔ دل میں عجیب سا سوال اٹھا کہ یہ کس نے رکھا ہوگا؟ محلے میں تو سب ہماری طرح تنگی میں مبتلا ہیں، پھر کون اتنا مہربان ہو سکتا ہے؟ میں تھیلا اٹھا کر اندر لے گئی تو اماں نے پوچھا، کہاں سے لائی یہ سب؟ میں نے کہا، اماں باہر رکھا ہوا تھا، کسی نے چھوڑ دیا ہے۔ اماں نے فوراً کہا، شاید اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں اماں، مگر دل میں سوچتی رہی کہ اللہ کے بھیجے وسیلے کا نام تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ اس دن پہلی بار مجھے یوں لگا جیسے کوئی انجان شخص چھپ کر ہماری خبر لے رہا ہے۔ چند دن گزرے تو ابا کی بیماری بڑھ گئی، کھانسی کے دورے اتنے شدید ہونے لگے کہ میں نے سوچا آج دوا نہ ملی تو حالت بگڑ جائے گی، لیکن پیسے بالکل نہیں تھے۔ میں سارا دن سلائی کی امید میں بیٹھی رہی، مگر کوئی کام نہ آیا۔ شام کو میں پریشان حال گھر کے باہر بیٹھی تھی کہ اچانک میری نظر دروازے پر گئی۔ وہاں ایک کاغذ میں لپٹی ہوئی دوائی رکھی تھی، ساتھ میں ایک پرچی بھی تھی جس پر بس اتنا لکھا تھا کہ
दवा वक्त पर दे देना। लिखाई कुछ अलग सी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर हाथ बदल कर लिख दी हो। मैं पर्ची देखकर सोचती रही कि आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है। अम्मा ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई है जो हमारी मदद करना चाहता है, हम बस शुक्र अदा करें। मैंने कहा, अम्मा दिल को तसल्ली तो हो रही है, मगर ये जानने को जी चाहता है कि वो कौन है जो हमारे दुख देख रहा है। अब तो ये मामूल सा बन गया, कभी आटे का छोटा सा थैला, कभी मिर्च मसाले का पैकेट, कभी बच्चों के लिए बिस्किट, कभी सब्जी का थोड़ा सा थैला और कभी अब्बा के लिए दवा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरा छोटा भाई कहने लगा, बाजी मैंने कल रात खिड़की के पास किसी को देखा था जो कुछ रख कर चला गया। मैंने डांट दिया कि तुम्हें वहम हुआ होगा, रात को अंधेरा होता है, सब चीज़ें अजीब लगती हैं, लेकिन दिल में काम गई क्योंकि मैं भी कई बार खिड़की के पास कोई साया सा महसूस कर चुकी थी। मैंने अम्मा से कहा कि क्या आपने भी कभी किसी को देखा है? तो वो कहने लगी, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से रहमत है, कोई वसीला है और हमें बस शुक्रिया अदा करना चाहिए। मगर मेरा दिल बेचैन रहने लगा कि आखिर कौन है जो इतनी खामोशी से हमारी मदद करता है और नज़र भी नहीं आता। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने जिद की और रात को देर तक बेदार रही। चिराग मध्यम जल रहा था, सब सो गए थे, मगर मैं जाग रही थी। मैंने सुना जैसे दरवाजे के पास कुछ हलचल हुई। मैं दबे पांव जाकर देखने लगी, लेकिन जैसे ही पर्दा हटाया बाहर कुछ न था। अलबत्ता वहाँ एक छोटा सा थैला रखा था जिसमें चावल और शक्कर थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह ये कैसा खेल है, कोई है जो हमारी खबर रखता है मगर नज़र नहीं आता। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर तू इंसान है तो सामने आ जा, और अगर कोई और है तो मुझे इतना इशारा दे दे कि तेरा शुक्र अदा कर सकूं। लेकिन वहाँ सिर्फ खामोशी थी, जैसे हवा भी रुक गई हो। सुबह अम्मा ने कहा कि अल्लाह किसी को हमारे लिए भेज रहा है और हम कितने खुश नसीब हैं कि कोई हमारे दुख दर्द को समझ रहा है। अब्बा ने भी कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी जब तक हम पर यह करम होता रहेगा शुक्र अदा करते रहना। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, लेकिन दिल में बार बार वही सवाल उठता, आखिर कौन है जो इतने दिनों से हमारी मदद कर रहा है और कभी सामने नहीं आया। मोहल्ले में अगर कोई होता तो कब का पता चल जाता। यहाँ तो सब एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ हैं, मगर ये अजनबी कौन है जो हमारी झोंपड़ी तक आता है और हमें तन्हा नहीं छोड़ता। एक दिन अम्मा कहने लगी, मैंने ख्वाब में देखा कोई सफ़ेद कपड़ों में मलबूस शख्स आया और हमारे दरवाजे पर कुछ रख कर चला गया। मैंने उनकी बात सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं कई बार साए और परछाइयाँ देख चुकी थी, मगर सोचती थी ये वहम है। अब दिल कहने लगा कि ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि कोई राज है जो मेरे सामने खुलने वाला है। कभी कभी जब मैं सिलाई करते करते थक जाती तो सोचती, अगर वो सामने आ जाए तो मैं उसके पाँव पकड़कर शुक्रिया अदा करूँगी कि उसने हमारी बिखरी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश की। लेकिन साथ ही एक अनजानी से घबराहट भी होती थी, जैसे ये सब किसी अनदेखे हाथ से हो रहा है जो नज़र आता भी नहीं और दिल को छू भी लेता है। ज़िंदगी में पहली बार मुझे ये महसूस हुआ कि गुर्बत के अंधेरे में कोई रोशनी भी है, और ये रोशनी किसी ऐसे अजनबी के दिल से फूट रही है जो मुझे दुखों में तन्हा नहीं देख सकता। शायद उसका दिल भी मेरी कुर्बानियों और खुलूस को समझ रहा है। शायद वही है जो कई दिनों से मेरी झोंपड़ी के पास आकर खामोश खड़ा रहता है और बस देखता रहता है, और जब हम सब सो जाते हैं तो हमारी दहलीज पर ज़िंदगी का सामान रख जाता है। मैं ये सोचकर आंखों में आंसू लेकर बैठ जाती और दिल ही दिल में कहती, ऐ मेरे रब, जिसने भी ये सब किया है उसे खुश रखना, क्योंकि उसने मेरे घर को भूख से बचाया है और मेरे बीमार अब्बा को ज़िंदगी का सहारा दिया है। यूं वक्त गुजरता गया और हर दिन मेरे दिल में तजस्सुस बढ़ता गया। कभी दिल चाहता कि उस अजनबी को ढूंढ निकालूं, कभी सोचती अगर वह सामने आ गया तो शायद मेरी ज़ुबान गंग हो जाए, क्योंकि उसका ये अंदाज ही इतना अजीब और पुरस्कार है। मगर एक बात ज़रूर थी कि मैंने दिल ही दिल में मान लिया कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई ऐसा है जो हमारी दुआओं का जवाब बनकर आया है और हमारी झोंपड़ी को तन्हाई से निकालने के लिए खामोशी से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। ज़िंदगी की सख्तियों में जब ज़रा सी आसानी आने लगी तो मेरे दिल ने सोचा कि शायद अल्लाह ने वाकई हमारी दुआएं सुन ली हैं, लेकिन दुनिया वालों को कहाँ किसी की खुशी बर्दाश्त होती है। मैंने पहली बार ये जाना जब मोहल्ले की औरतें मुझे देखकर कानों में सरगोशियाँ करने लगी। एक दिन मैं पानी भरने गई तो दो औरतें आपस में कह रही थीं, देखो भाई, नादिया के घर के हालात तो यकदम बदल गए, लगता है किसी ने दिल लगा लिया है इससे। मैंने ये सुना तो मेरा दिल कांप गया, जैसे किसी ने मेरे अंदर छुरी मार दी हो।
میں نے گھڑا بھرا اور خاموشی سے واپس آ گئی۔ دل میں بار بار سوچتی رہی، یا اللہ، میں نے تو صرف تیرے نام پر صبر کیا تھا، تو اب یہ لوگ مجھے بدنام کرنے لگے ہیں۔ کبھی کوئی کہتا وہ تو بہت سیدھی سادی لڑکی تھی، پتہ نہیں کب سے اتنی چیزیں آ رہی ہیں۔ اس کے گھر میں کبھی کوئی کہتا شاید کسی امیر آدمی کے ساتھ تعلق بنا لیا ہے جو چھپ چھپ کر چیزیں بھیجتا ہے۔ جب میں ان باتوں کو سنتی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے۔ گھر آ کر اماں سے کہتی، اماں یہ لوگ کیوں اتنی بری باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ اماں میرا سر سہلا کر کہتی، بیٹی لوگ تو پیغمبروں کو نہیں چھوڑتے تھے، تو پھر ہم جیسے عام لوگ کس گنتی میں ہیں؟ تو فکر نہ کر، بس صبر کر اور اللہ کو گواہ بنا لے۔ میں کہتی، اماں میرا دل برداشت نہیں کرتا، میرا جی چاہتا ہے سب کو پکڑ کر کہوں کہ دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا ہے اور وہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ لیکن اماں کہتی، نہیں بیٹی، کبھی اپنی صفائی مت دینا، جو سننا چاہتے ہیں وہ سنیں، جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، اصل سچائی اللہ کے سوا کسی کو جاننے کی ضرورت نہیں۔ محلے کی لڑکیاں بھی اب مجھے چھیڑنے لگی۔ ایک دن میں کام سے لوٹی تو دروازے پر 2 لڑکیاں کھڑی ہنس رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، ارے نادیہ تو بڑی قسمت والی نکلی، تیرے گھر کا سودا پانی تو روز آ رہا ہے، کیا راز ہے؟ ذرا ہم سے بھی تو شیئر کر۔ میں نے چپ چاپ ان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو لیے اندر چلے گئے، لیکن دل ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا یہ وہی لڑکیاں ہیں جو کل تک میرے ساتھ کھیلتی تھیں اور آج مجھے ایسے تانے دے رہی ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، بس تو ہی جانتا ہے میرا دل اور میرا حال۔ میں کسی کو کیا بتاؤں کہ یہ سب میری محنت یا گناہ کا نتیجہ نہیں، بلکہ تیری رحمت ہے۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے اس وقت ہوا جب محلے کی خالہ نے آ کر اماں سے کہا، بہن دیکھ تو لو بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ آج کل اس کے کپڑے بھی صاف ستھرے لگتے ہیں، کل تک تو پھٹے پرانے پہنتی تھی، اب یہ سب کہاں سے آ گیا؟ اماں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، خالہ تمہیں میرا دکھ نظر نہیں آتا، بس یہ نظر آتا ہے کہ میری بیٹی پر الزام لگاؤ۔ وہ تو دن رات سلائی کر کے کما رہی ہے اور جو اللہ نے بھیجا ہے اس کا شکر ادا کر رہی ہے۔ لیکن خالہ نے ہونٹ بھینچ کر کہا، خیر مجھے کیا، تم جانو اور تمہاری بیٹی جانے۔ اس دن اماں دیر تک روتی رہی اور میں ان کے پاس بیٹھ کر سوچتی رہی، یا اللہ میری ماں کے صبر کو مزید امتحان میں نہ ڈال۔ اب میرا دل ہر وقت دھڑکتا رہتا، کہیں محلے کے الزام میری بہن بھائیوں کے کانوں تک نہ پہنچ جائے، کہیں وہ بھی نہ سوچنے لگے کہ ان کی بہن نے کچھ غلط کیا ہے۔ ایک دن میرا چھوٹا بھائی آ کر کہنے لگا، باجی لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی چھپا ہوا دوست ہے۔ میں نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، کبھی یہ بات نہ کرنا، لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ حیرانی سے سب کہنے لگا، پھر یہ سب کھانے پینے کا سامان کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، کسی کو کچھ مت بتانا۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں سوال اب بھی باقی تھے اور میرا دل اور بھی ٹوٹ گیا۔ یہ سب باتیں سن کر میں اکثر رات کو چپکے چپکے روتی اور دعا کرتی، یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے رحمت ہے تو میرے محلے والوں کے دل بدل دے، وہ مجھے بدنام نہ کریں، مجھے تیری قسم ہے میرا نام اور عزت بچا لے، کیونکہ میں نے تو کچھ بھی برا نہیں کیا ہے۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا کہ کاش وہ اجنبی سامنے آ کر سب کو بتا دے کہ وہ کون ہے، تاکہ میری جان چھوٹ جائے، لیکن پھر خود ہی ڈر جاتی کہ اگر وہ سامنے آ گیا اور لوگ اسے قبول نہ کر سکے تو کہیں مزید فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔ اس لیے میں نے بس اللہ سے دعا کری اور ہر بار جب کوئی نیا تانا سنتی تو دل میں کہتی، اے میرے رب میرے دل کو مضبوط کر دے، میں کمزور نہ پڑ جاؤں۔ یوں محلے کی چہمگوئیاں بڑھتی گئی، کوئی تانا دیتا، کوئی اشارہ کرتا، کوئی ہنستا، کوئی برا بھلا کہتا، اور میں بس چپ چاپ سب سہتی رہی، لیکن اندر ہی اندر ٹوٹتی گئی۔ میری دعا بس یہی تھی کہ اصل حقیقت کبھی کسی کے سامنے نہ آئے، کیونکہ لوگ سمجھنے والی نہیں ہیں، وہ اور زیادہ زہر اگلیں گے۔ اس لیے میں نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا اور سوچا کہ جو بھی ہے وہ اجنبی بس ایسے ہی پردے میں رہے تاکہ میری عزت بچی رہے اور میرا گھر کسی نئی مصیبت میں نہ پڑے۔ امی کی بیماری اچانک اس طرح بڑھ گئی کہ مجھے یوں لگا جیسے زندگی کے سارے بوجھ ایک ہی وقت میں میرے کندھوں پر آن پڑے ہوں۔ ابا تو پہلے ہی مزدوری کرنے سے معذور ہو چکے تھے، اور چھوٹا بھائی جو دل سے پڑھائی کرنا چاہتا تھا، لیکن حالات ایسے بنے کہ اسے کتابیں چھوڑ کر محلے کی ایک ورکشاپ پر جانا پڑا۔ میں دن رات خود کو سمجھاتی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اندر سے میں ٹوٹ رہی تھی۔
مگر گھر والوں کے سامنے کبھی کمزوری نہ دکھائے، کیونکہ اگر میں حوصلہ چھوڑ دیتی تو سب بکھر جاتے۔ میں دن میں محلے کے گھروں میں صفائی کرتی، کپڑے دھوتی اور شام کو واپس آ کر امی کے پاس بیٹھتی، ان کے ہاتھ دباتی، کبھی ان کے سر میں تیل لگاتی اور وہ روتے ہوئے کہتی، بیٹی میں نے تمہیں اس دکھ بھری دنیا کے لیے نہیں جنا تھا۔ میں چپ رہ جاتی اور بس ان کے آنسو پہنچتے تھے۔ ایسے میں ایک رات جب سب سو گئے تو میں چپکے سے آنگن میں گئی اور آسمان کو دیکھ کر دعا کرنے لگی۔ میرا دل اتنا بوجھل تھا کہ میں نے رب سے کہا، یا اللہ مجھے ہمت دے، ورنہ میں سب کے ساتھ گر جاؤں گی۔ اسی دعا کے دوران میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور مجھے لگا جیسے کوئی میرا ہاتھ تھام رہا ہو۔ میں نے فوراً ہاتھ جھٹکا، لیکن دل میں عجیب سا سکون اترنے لگا۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہو، مگر پھر خواب میں وہی اجنبی نمودار ہوا جو پہلے بھی ایک بار دکھائی دیا تھا۔ اس نے کہا، تم فکر نہ کرو، تمہاری دعائیں سنی جا رہی ہیں۔ میں جاگ اٹھی تو حیران رہ گئی کہ یہ خواب تھا یا حقیقت۔ اگلی صبح جب میں نے امی کے لیے دلیا بنایا تو بھائی پاس آ کر بولا، آپ پڑھائی کے پیسے کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ مجھے اب کام کرنا ہے تاکہ گھر کا خرچ نکل سکے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں، تم پڑھائی کرو گے، میں جتنا ہو سکے گا کر لوں گی۔ مگر اس نے میری بات نہ مانی اور جانے لگا تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس وقت وہی اجنبی کی آواز جیسے میرے کانوں میں گونجی کہ صبر کرو، سب بہتر ہوگا۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا اور بھائی کو دعاؤں کے ساتھ جانے دیا۔ دن گزرتے گئے، امی کی طبیعت بگڑتی گئی اور میں نے کئی بار محلے کے حکیم سے دوا لائی۔ ایک دن میں تھک کر دروازے پر بیٹھی تھی کہ محلے کی خالہ آئی اور کہنے لگی، بیٹی تم ساری ذمہ داری اپنے نازک کندھوں پر کیسے اٹھا رہی ہو؟ میں نے ہنس کر کہا، خالہ دعا ہے اللہ کی۔ اندر سے میرا دل رو رہا تھا۔ جب رات کو امی کے پاس لیٹی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، نادیہ بیٹی کبھی ہار مت ماننا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، امی اگر آپ ساتھ ہیں تو میں سب سہ لوں گی، مگر دل میں جانتی تھی کہ وہ دن دور نہیں جب امی مجھے چھوڑ جائیں گی۔ پھر بھی حوصلے کا سہارا لینا پڑا۔ ان دنوں میں نے محسوس کیا کہ جب بھی میں تنہا اور بے بس ہوتی ہوں تو کوئی نہ کوئی نظر نہ آنے والی طاقت مجھے تھام لیتی ہے، جیسے کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہو یا میرے دل کو سہارا دیا ہو۔ کئی بار یوں ہوا کہ میں کچن میں برتن دھوتی اور اچانک لگتا کہ کوئی میرے قریب کھڑا ہے۔ میں پلٹ کر دیکھتی تو کوئی نہ ہوتا، لیکن دل کو عجیب سا سکون ملتا۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے اونچی آواز میں کہا، کون ہو تم جو ہر وقت میرے قریب رہتے ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اگر تم انسان ہو تو سامنے آؤ، اگر پردے کے پیچھے کوئی راز ہو تو کم از کم مجھے اتنا بتا دو کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ البتہ دل کو تسلی تھی کہ کوئی تو ہے جو میرے دکھ بانٹ رہا ہے۔ امی جب رات کو زیادہ کھانستی تھی اور میں پریشان ہو کر بیٹھتی تھی تو ان کے تکیے کے نیچے اچانک دوائی کی شیشی مل جاتی جسے میں نے رکھا ہی نہ ہوتا۔ میں حیران رہ جاتی کہ یہ کہاں سے آئی، مگر پھر دل میں خیال آتا کہ شاید میرا وہی اجنبی ہے جو میری مدد کرتا ہے۔ میں نے کئی بار خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے تسلی دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ بس صبر کرو۔ میں نے اس سے خواب ہی میں سوال کیا، تم کون ہو؟ تو وہ مسکرا کر کہتا، بس ایک دوست جو تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ جب جاگتی تو یہ سب یاد آتا اور میرا دل اور مضبوط ہو جاتا۔ میں نے اپنے حالات سے لڑنے کی ٹھان لی۔ محلے کی عورتوں نے کہا کہ تم نے تو مردوں جیسا حوصلہ دکھایا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، عورت کا حوصلہ اگر جاگ جائے تو وہ سب سہ سکتی ہے، مگر اندر سے میرا دل اس اجنبی کو ڈھونڈتا جس نے میرا سہارا بن کر مجھے زندہ رکھا تھا۔ دن رات کے سفر میں نے خود کو تھوڑا مضبوط پایا، لیکن آزمائش ختم نہ ہوئی۔ امی کی بیماری بڑھتی گئی، بھائی کی ضد بڑھتی گئی اور میں نے خود کو ان سب میں جھونک دیا۔ مگر جب بھی ٹوٹنے لگتی وہی اجنبی اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتا اور مجھے لگتا جیسے کائنات میں کوئی ہے جو میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس احساس نے مجھے زندہ رکھا اور آج جب میں یہ سب سوچتی ہوں تو لگتا ہے اگر وہ نہ ہوتا تو میں کب کی ہار مان چکی ہوتی۔ میری زندگی کا وہ لمحہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہے جب ایک رات سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ میری دعائیں سننے والا اللہ ہے اور اس کی طرف سے فرشتے آ کر میرا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ مگر اس رات جب جھونپڑی کے چراغ کے پیلے ہلکے سے نور میں وہی اجنبی میرے سامنے کھڑا ہوا تو میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے گھبرا کر کہا، تم کون ہو؟ بار بار میرے خواب میں آتے ہو اور جب میں ٹوٹنے لگتی ہوں تو مجھے سہارا دیتے ہو، کیا تم انسان ہو؟ اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، نہیں نادیہ، میں انسان نہیں ہوں،
میں شاہ جنات ہوں۔ میں نے بے اختیار کلمہ پڑھا اور پسینہ پسینہ ہو گئی۔ میرا دل لرز رہا تھا۔ میں نے کہا، اگر تم جن ہو تو میرے قریب کیوں آئے ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا، تمہارے میٹھے چاول کی خوشبو نے میرے دل کو قید کر لیا تھا، لیکن تمہارا صبر اور شکر ایسا تھا کہ میں تمہارا غلام بن گیا۔ میں رونے لگی اور کہا، غلام تو بس اللہ کا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا، میں بھی اللہ کے حکم سے تمہارے قریب آیا ہوں تاکہ تمہارے دکھوں کو کم کر سکوں۔ اس نے میرے قریب بیٹھ کر کہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ اگر میں خود سے تمہاری مدد کر رہا ہوں تو تمہارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کماؤ، جس میں برکت بھی ہے اور ثواب کا کام بھی ہے۔ تم اپنے گھر والوں کے لیے سہارا بنو، لیکن دنیا کی نظر میں وہ تمہاری اپنی محنت ہو۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ کوئی سلائی مشینیں تمہیں دلوا دی جائیں جو کل تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ تمہیں ایک چھوٹا سا کمرہ بھی کرائے پر دلوا دیا جائے گا تاکہ تم وہاں کام شروع کر سکو، اور وہ کمرہ بھی اس بیوہ عورت کا ہوگا جو اس محلے میں اکیلی رہتی ہے اور کسی کا سہارا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا کمرہ کرائے پر لے لیں گے تو اس کے لیے بھی یہ ذریعہ آمدن ہو جائے گا اور اس کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ تمہارے ابا بھی وہیں کوئی ہنر آزما سکیں گے، تمہاری ماں بھی ہاتھ بٹا سکیں گی، اور تمہاری محنت کے ساتھ محلے کی کئی لڑکیاں بھی روزگار پا سکیں گی۔ میں دم بخود اسے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ سب حقیقت ہے یا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ اگلے ہی دن جب وہ سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا اس نے کہا تھا تو میں سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ میں نے جھونپڑی میں دوبارہ میٹھے چاول پکائے اور محلے کے بچوں میں بانٹے اور کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ میری ماں نے کہا، بیٹی یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، اللہ نے کوئی وسیلہ بھیجا ہے، بس ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ دن گزرتے گئے اور واقعی ہمارے حالات بدلنے لگے۔ میں سلائی کمرے میں بیٹھ کر محلے کی لڑکیوں کو کام سکھاتی، ابا بھی کمرے کے ایک حصے میں چھوٹے موٹے کام کرنے لگے۔ امی کبھی سلائی مشین چلاتی، کبھی دھاگے بناتی، اور میرا بھائی دوبارہ پڑھائی پر لگ گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ وقت دیکھا جب ہمارے گھر میں فاقے ہوتے تھے، اور وہ دن بھی دیکھا جب سب کے چہروں پر سکون آ گیا۔ محلے کی عورتیں کہنے لگیں، نادیہ تمہارے نصیب تو بدل گئے ہیں، اور میں ہنس کر کہتی، نصیب تو اللہ بدلتا ہے، ہم تو بس دعا کرتے ہیں۔ دن رات کے سفر میں میرا یقین بڑھتا گیا کہ کوئی غیبی ہاتھ میرا ساتھ دے رہا ہے۔ وقت گزرا تو ہم نے ایک اچھا مکان بھی لے لیا۔ میرا بھائی شہر جا کر تعلیم حاصل کرنے لگا اور بہن بھی اسکول جانے لگی۔ میں 35 سال کی ہو گئی۔ سلائی کا کام اتنا بڑھ گیا کہ کئی خاندانوں کا سہارا بن گیا۔ لوگ کہتے تھے، نادیہ تم نے کمال کر دیا ہے۔ میں مسکرا کر کہتی، سب اللہ کا کرم ہے، لیکن دل ہی دل میں جانتی تھی کہ یہ سب اس اجنبی کی وجہ سے ہے جس نے کبھی اپنی حقیقت مجھ پر کھول دی تھی اور پھر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے اس کا راز اپنے دل میں چھپا لیا۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس نے میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بدل دیا۔ وہی اجنبی اس بار کسی خواب یا پردے کے پیچھے نہیں، بلکہ حقیقت میں ہمارے گھر آیا، میرے والدین کے سامنے بیٹھا اور کہا، میں نادیہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میں کمرے کے اندر بیٹھی کانپ اٹھی۔ امی نے مجھ سے پوچھا، بیٹی یہ کون ہے؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، جی امی میں جانتی ہوں، لیکن بس اتنا کہ یہ بہت نیک اور مددگار انسان ہے۔ ابا نے کہا، جوان مرد لگتا ہے اور ہمیں اپنی بیٹی کے لیے بھروسہ چاہیے۔ وہ نوجوان مسکرا کر بولا، آپ کا بھروسہ میری امانت ہے۔ نکاح کی بات طے ہو گئی۔ میں سوچتی رہی کہ کیا میں یہ سب سہ سکوں گی، لیکن دل نے کہا کہ اگر اس نے اتنا سال میرا سہارا بن کر مجھے گرنے نہیں دیا تو نکاح کے بعد بھی وہ میرا ساتھی بنے گا۔ نکاح کے دن میں نے اپنی ماں سے کہا، امی اللہ نے واقعی میرا نصیب لکھ دیا ہے۔ امی نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی تمہارا حوصلہ ہی تمہارا نصیب ہے۔ جب نکاح ہوا تو میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور وہ لمحہ میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بن گیا۔ آج میں یہ سب بیان کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے میں خواب سے جاگی ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے وہ کرم کیا جو شاید دنیا کے کسی بیٹی کے نصیب میں کم ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔